इंसिडेंट ऑफ इसरा एंड मेराज। सूरतुल इसरा में इसरा और मेराज का जो वाक़या है वो भी हम पूरा देखेंगे इंशाल्लाह। दुआ के साथ शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। शुरुआत होती है सुबहान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही। तो यहाँ पर जो सुबहान अल्लाह, अल्लाह की हम्दो सना हो रही। तो अल्लाह की हम्दो सना में क्या बताया जा रहा कि सारी तारीफ़ अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला की है। तो तारीफ़ किसकी है? सुबहान अल्लज़ी। कुछ सूरे सुबहान अल्लज़ी से शुरू हुए और ये अल्लाह की तारीफ़ है और अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला तारीफ़ के लायक है। उसके अलावा कोई है जो तारीफ़ के लायक है? सिर्फ़ अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला है जो तारीफ़ के लायक है। और जो हम कुरान के बारे में हदीसें देखते हैं, हदीस में आता जो कुरान की जो इम्पोर्टेंस है, जो एक खूबसूरत शक्ल में एक मर्द आता है और वो इंटरसीड करता ख़बर में, तो पूछा जाता कि ये कौन है? तो बताया जाता है ये जो आप कुरान पढ़ते थे। जब हम कुरान पढ़ते तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करता और क्या है, तू पढ़ता जा और तू चढ़ता जा। और कुरान जो ख़बर के सवाल जवाब है उसमें भी आसानी करती। जो मस्जिद से हम चल के जाते ख़द में, और जो हम मस्जिद से मस्जिद को जाना और जो सदक़ा देना, ये सारे क्या है, एक अच्छे अमाल है और इसका फ़ायदा दुनिया और आखिरत में है। तो यहाँ जब हम इसरा और मेराज की बात करते, सूरतुल इसरा क्या है, वो तस्बीह के साथ शुरू होती है। तस्बीह क्या है? अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला की हम्दो सना है और अल्लाह ताला परफेक्ट है। और ये जो एस्टॉनिशिंग जो न्यूज़ है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जा रही है वही के ज़रिए, और ये जो बात हुई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे मेराज पे, और ये बात पे हम यकीन रखते। तो कुछ लोग का यकीन नहीं है इस पे, लेकिन हमारा कामिल यकीन है। हम यकीन के साथ ये बात को मानते कि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा पे गए थे और ये वाक़या वाक़ई हुआ था, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो कुछ लोग क्या करते, बोलते कि नहीं, उनका जिस्म नहीं गया था, उनकी रूह गई थी। ऐसा नहीं है, वो गए थे। और यहाँ पर जो हदीसें भी आएंगे इसमें, तो सुबहान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन, वो पाक ज़ात है जो रात के एक हिस्से में अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। और कौन है वो? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके चारों तरफ हमने अपनी बरकतें रखी है ताकि हम उसको अपनी कुदरत की निशानियां दिखाए। बेशक वही खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला है। तो यहाँ पर बताया जा रहा कि हम निशानियां दिखाए, और हम की ज़मीर किसके ऊपर है? यहाँ पर हम की ज़मीर अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला बता रहे हैं, मैं अपने रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह अपनी निशानियां बताया। और यहाँ पर देखिए कि जो सुबहान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही, अब्द किसको कह रहे हैं? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लैलन मतलब रात को, मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिदिल हराम से, और फिर उसके बाद मस्जिदिल हराम इला मस्जिदिल अक्सा, मस्जिदिल अक्सा की तरफ। अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। लिनुरियहु मिन आयातिना क्या है? ताकि हम अपने निशानियां बताएं। निशानियां क्या है? जो जर्नी था इसरा और मेराज का, जो नाइट जर्नी था, एसेंशन था, जो ऊपर चढ़ के गए थे, ये गिफ्ट था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। क्या गिफ्ट था? इसरा और मेराज, इसमें क्या गिफ्ट है कि मक्का से जेरूसलम। मेराज क्या है? जर्नी है जेरूसलम से लेके हेवन तक। और ये जो चढ़ के किस तरह गए थे? एक बुर्राख करके, एक छोटा सा गधे से बड़ा और हॉर्स से छोटा। और ये जर्नी ड्रीम में नहीं हुआ, कोई ख्वाब में नहीं हुआ, एक्चुअली में ये वाक़या पेश आया। तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही है कि एक्चुअली में ये वाक़या हुआ, और ये ऐसा नहीं है, ये हमारे ईमान का हिस्सा होना चाहिए। हम मानते कि ये वाक़या हुआ है। तो इसमें जो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह बयान करूँगी। ये जो एक बुराख करके था, उसके विंग्स भी थे, और ऐसा क्रीचर था जो वाइट भी था और लार्जर देन डोंकी था, और स्मॉलर देन क्या था? गधे से छोटा था। मतलब गधे से थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन घोड़े के उतना बड़ा भी नहीं था, बीच में दरमियानी था उसका।
اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے وَيَخْلُقُ مَا تَعْلَمُونَ، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جو بناتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا گیا کہ اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ایک سمبلائز کرے، ساروں کو نماز لیڈ کرے تھے آپ، تو وہ کیا ہے، لیڈر ہے وہ، اِنَّ سَيِّدُ ولدی آدم فخر، تو بولے کہ یہ سارے جو پروفٹس ہیں ان کو امامت دی گئی تھی، کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس میں بتایا جا رہا کہ کتنا آپ کا مرتبہ بلند ہے۔ تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد الاقصیٰ کی طرف لے کے گئے، نماز پرفارم کرے وہاں پر اور ٹریول کرے مسجد الاقصیٰ سے، تو وہاں پر جو امت تھی اس کے لیے دعا بھی کرے۔ اور یہاں اس میں اینجل جبرائیل جب لے کے گئے تھے ہیون پہ، اور ریممبر کریے کہ ہم غیب پہ ایمان لاتے، تو یہ بھی غیب پہ ایمان لانا ہے، تو ہمارا ایمان ہے۔ اور پھر 7th 11th پہ گئے اور کوئی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ گئے، کوئی وہاں پر پہلے نہیں پہنچا تھا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور اس میں 3 گفٹس ملے۔ 3 گفٹس کیا تھے؟ اس میں سے ایک تھا 5 جو نمازیں ہیں، وہ بات بتائی گئی تھی۔ جو 3 گفٹس میں سے پہلی کیا ہے؟ 5 نمازیں جو بیان کی گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کے جو آخری آیتیں ہیں، آمنا رسول، جو ہم پڑھتے اینڈ تک، اور کیا ہے، اس سے اپنے کو ایک پروٹیکشن بھی ملتا۔ اینڈ تھرڈ تھنگ کیا ہے؟ فارگیونیس، کہ ہماری امت کے لیے معافی طلب کرے، کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ جرنی کیا تھا؟ یہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ ایک نشانیاں ہیں، اور اس میں بہت سارے سیکھنے کے باتیں تھے۔ جو لوگ بیک بائٹنگ کرتے تھے، جو غیبت کرتے تھے، اور لوگوں کا بدتمیزی کرنا، ان کا آنر نہیں کرنا، وہ اپنے جسم کو سکریچ کر رہے تھے، اپنے چیسٹ کو سکریچ کر رہے تھے، اپنے فیسز کو، اور ان کے ناخن کیسے تھے؟ کاپر کے تھے، اور ان کے لپس کیا تھے؟ بڑے بڑے لپس تھے، سیزر سے کٹ کر لے رہے تھے، اور وہ سیزر کیسی تھی؟ آگ کی سیزر تھی۔ اور پھر یہ ڈیفرنٹ پروفٹس سے ملے اور ایڈوائز کرے ہجامہ کے بارے میں۔ ہجامہ کس کو؟ جو کپنگ بولتے، اور اس میں کیا ہے؟ آپ کے لیے فائدہ ہے، تو ہم سب بھی کپنگ کرانا چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا سلام کہنا امت کو، اور کہنا کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے، لیکن یہاں پر کوئی پلانٹس نہیں ہے، اس کے لیے تم ذکر کیا کرو۔ تو اس دنیا میں ہم کو ذکر کی کثرت کرنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس سے کیا ہوتا؟ وہاں پر پلانٹس لگتے۔ تو اسراء اور معراج کا واقعہ ہوا، یہ کوئی خواب نہیں تھا، واقعی میں آپ گئے اور ڈیفرنٹ پروفٹ سے ملے، آپ امامت کرے، 5 نمازوں کی فرضیت ہوئی، تو یہ ہمارا پارٹ آف دا ایمان ہے اور ہمارا یہ یقین ہے۔ پھر آگے فرمایا جاتا وَآتَيْنَا مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، ہم نے موسیٰ کو ایک کتاب دی، اور اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا کہ تم میرے سوائے کس کو کارساز نہ بناؤ۔ تو اب یہاں پر سورۃ الاسراء مطلب سورۃ البنی اسرائیل، بنی اسرائیل پہ یہ سورت ہے، بول رہی کہ تم میرے سوائے کسی اور کو کارساز مت بناؤ۔ تو یہاں پر کیوں بیان کیا جا رہا کہ میرے علاوہ کسی کو کارساز مت بناؤ؟ تو یہ بنی اسرائیل کے لیے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے نا بنی اسرائیل کے لیے، وہ چیز مینشن کی جا رہی ہے۔ آتینا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام اپنا میسیج کنوے کرے، لیکن کیا ان لوگ بات مانے؟ نہیں مانے۔ پھر آگے ان کے جو ڈسینڈنٹس تھے اس کے بارے میں پھر نوح علیہ السلام کا قصہ آتا ہے۔ اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح بڑے شکر گزار بندے تھے۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام کو کیا بتایا جا رہا کہ وہ بہت شکر گزار بندے تھے۔ کانا عبدن شکورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت عبادت کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو ان کے پیر بالکل سوولن ہو جاتے تھے، پھول جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا کہ آپ کے پیر تو پھول جا رہے ہیں، تو بولتے کہ آپ تو بخشے بخشائے ہے، پھر بھی آپ اتنی عبادت کرتے۔
تو افلا اکونا عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر نہیں ادا کروں؟ تو اللہ کی شکر گزاری جب ہم کرتے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اور دیتا. اور حدیث میں ہم دیکھتے کہ اگر آپ ایک لقمہ بھی کھا رہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ، جیسا بسم اللہ سے ہم کھانا کھاتے اور اللہ کی شکر گزاری کرتے، چاہے ہم پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کہ یہ اللہ کی شکر گزاری ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا اور ادا کرتا. اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے صاف کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے. تو اب یہاں پر 2 ٹائمز بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو تم سرکشی کرنے والے ہیں. اور آگے فرمایا جاتا ہے پھر جب ان کے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے، تو وہ سارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا. تو آیت نمبر 5 میں بتا رہے ہیں جو اینیمیز تھے ان کے بہت زیادہ سٹرونگ ہو گئے، کیونکہ ان لوگ ریبیل کر رہے تھے، کل کر رہے تھے پروفٹس کو. کون؟ جو بنی اسرائیل تھے. اس وجہ سے تو کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ ان کے اوپر نیشن اوور کم کرتی. اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تو پرامس فلفل ہو گیا. پھر ہم نے تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تمہاری جماعت کو بڑھا دیا. تو پھر بول رہے ہیں اس کے بعد تو ہم ہیلپ بھی کریں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اور تمہارا کنڈیشن بھی تمہارا اس سے زیادہ امپروو ہو گیا تھا. اگر تم نیکی کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے نیکی کرو گے، اگر تم برا کام کرو گے تو اپنے ہی لیے کرو گے. پھر جب دوسرا وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے، اور جس طرح پہلی مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تھے اسی طرح پھر داخل ہو جاؤ، اور جس چیز پر غلبہ پائے اسی تباہ کر دے. اب آیت نمبر 7 میں بتایا ان احسنتم لانفسکم، کہ اگر تم احسان کر رہے ہیں، اچھا عمل کر رہے ہیں، یہ تمہارے لیے ہے، لانفسکم، تمہارے لیے ہے یہ. وَإِن سَأَلْتُمْ فَلَهَا، اگر تم نہیں کریں گے تو وہ بھی تمہارے لیے ہے. تو اچھا کرنا وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے. تو یہاں پر بنی اسرائیل کیا ہے، وارن کیے جا رہے ہیں کہ تم جو جیروسلم میں انٹر ہوئے اور کتنا زیادہ ہلاکت کرے اور تباہی مچائے اور پھر تم کو نکالا گیا. پھر اس کے بعد یہ چیز بائبل میں بھی منشن کی گئی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا جا رہا کہ جو ان کے چلڈرن تھے، گرینڈ چلڈرن تھے، لانگ ٹائم تک کیا ہوا ان لوگ بہت زیادہ کرپشن کر رہے تھے، مطلب لوگوں کو مارنا، پروفٹس کو مارنا اور آئیڈل ورشپ کرنا، بت پرستی کرتے تھے. اور ان کے اندر جو ایک غلط چیز بیٹھ گئی تھی، ایون تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے کے آئے، صحیح بات پہنچائے، پھر بھی ان لوگ صحیح بات ماننا نہیں چاہ رہے تھے. تو بنی اسرائیل پہلے ایوکٹ کیے تھے ان کے گھروں سے ملٹیپل اوکیزنز پہ، مطلب ان کو نکالا گیا. پہلی بار کیا ہے 516 BC میں اٹیک ہوا تھا اور پورا ڈسٹروائے ہوا تھا ٹیمپل. پھر سیکنڈ ٹائم پھر ان کو نکال دیا وہاں سے. سیکنڈ ٹائم کیا ہے 70 AD میں ٹیٹس کیا کرا تھا، پورا ڈسٹروائے کرا. تو سیکنڈ ٹیمپل جو تھا لٹرلی کیا ہوا، سکیٹرڈ ہو گیا. بنی اسرائیل کیا ہے پوری جگہ پھیل گئے. ہوم لینڈ ان کا جو تھا اب وہ روک نہیں سکے، کیونکہ یہ ریپیٹیڈلی ان لوگ کیا کر رہے تھے، لوگوں کے ساتھ برا عمل کر رہے ہیں. کبھی آپ کسی کے ساتھ برا عمل کرتا، اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے، اور ظلم کیا ہے، ظلم عظیم ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے چیزوں کو پسند نہیں کرتے، اور اس کے وجہ سے ان کو یہ سارے چیزیں ہوئے. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تو آگے فرمایا جا رہا امید ہے کہ تمہارا رب اب تم پر رحم کرے. اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. اب یہاں پر وارن کر رہے ہیں کہ دیکھو اب تمہارا کنڈیشن اگر امپروو ہو رہا، اگر پھر بھی تم اسی طرح کریں گے، گناہ کریں گے، لوگوں پہ ظلم کریں گے، تو پھر کیا ہوگا، اللہ کا پنشمنٹ آئے گا تمہارے پر، اور ہیل فائر، دوزخ کی آگ تمہارے لیے ٹھکانہ ہوگا. اور دوزخ کی آگ یہاں پر بول رہے ہیں تمہارے لیے قید خانہ رہیں گا. کیونکہ کیا ہے، ایک ہیوج لیسن ہے ان کے اوپر کہ اتنے باتیں پہنچائے، موسیٰ علیہ السلام آ کے بات بتائے، پھر بھی انہوں بات کو نہیں مانے.
اب ان حاضل قرآن یہدی للتی ہی اقوام، اب قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشی کی خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو قرآن کیا دے رہا؟ ان کے لیے اجر عظیم ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ للتی ہی اقوام، اسٹریٹ ہے یہ۔ یبشر المومنین، خوشخبری صرف مومنوں کے لیے ہے، اور پھر اس کے ساتھ کیا بتا رہے ہیں؟ الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بڑا کبیر اجر ہے۔ تو کس اجر کی بات ہو رہی یہاں پر؟ کہ قرآن کو ہدایت سمجھ کے اس پہ عمل کرنا، اور جو اقوام ہے یہاں پر بتایا جا رہا کہ اسٹریٹ ہے، جو صراط مستقیم کو جاتا ہے۔ اور کعب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسی کو پکڑ لو، قرآن کیا ہے؟ رسی ہے، اور قرآن کو جب پکڑنے کی بات کیا ہے؟ قرآن اچھے سے پڑھو، سمجھو، عمل کرو۔ اب ہم قرآن پڑھنا مطلب صرف قرآن پڑھنے پہ توجہ دیتے، قرآن ایسی کتاب ہے اس کے اندر کیا ہے بات وہ سمجھنا ہے، پھر عمل کرنا ہے۔ جب سمجھیں گے ہی نہیں، صرف فرسٹ لیول پہ رہیں گے صرف پڑھنے پہ، تو کیسا ہوگا؟ کیونکہ قرآن پڑھنے سے آپ کا دماغ بہت شارپ ہوتا ہے، امپروو ہوتا ہے۔ کبھی دیکھیں جو بڑے بڑے اسکالرس ہے وہ کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی قرآن پڑھنے سیکھنے میں، صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیے، پروفٹس کی زندگی دیکھیے۔ تو قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا؟ آپ کا دماغ تیز ہوتا، اور یہ ایک لائٹ ہے، وزڈم ہے، یہ کیا ہے؟ سورس آف نالج ہے اپنے لیے۔ جو جتنے بھی کتابیں آئیں، تورات، انجیل، اس میں سب سے بہترین یہ کتاب ہے۔ جو آنکھوں کے اندھے، جو دل سے بلائنڈ رہتے، آنکھوں سے بلائنڈ رہتے، کانوں سے سنے نہیں آتا، لیکن ان کا فہم امپروو ہو جاتا قرآن جب مل جاتی۔ ایون دیکھیے اندھے لوگ بھی بریل لینگویج میں قرآن پڑھتے، بہرے لوگ بھی کچھ نہ کچھ طریقے سے آنکھوں سے دیکھ کے قرآن یاد کر لیتے۔ تو قرآن ایسی کتاب ہے، ایسی معجزے والی کتاب ہے، لیکن اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے۔ اور قرآن یہ بھی باتیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جو آخرت پر یقین نہ لاتے تو ہم نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر تم آخرت پہ یقین نہیں کر رہے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور انسان برائی کے لیے اس طرح درخواست کرتا ہے جس طرح نیکی کی درخواست کرتا ہے، اور انسان بڑا عجلت والا اور جلد باز ہے۔ اب آیت نمبر 11 بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک انسان کا جو فطرت، ایک کیریکٹر ہے نا، وہ چیز مینشن کی گئی ہے۔ وَيَدُ الْإِنسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَ بِخَيْرٍ وَكَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا، تو انسان کیا ہے؟ شر کی ایسی دعا کر رہا جیسے کہ خیر کی کرنا ہے، تو ہے ہی انسان بہت عجولہ۔ تو اب یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ایک انسان جیسا نماز پڑھتا، لیکن جب بچے غصے میں لاتے یا انہیں فرسٹریشن میں آتا تو انہیں ایکچولی کیا کرتا؟ اپنے خلاف، بچوں کے خلاف دعا کرتا، اور یہ کیا ہوتا ایکچولی؟ اتنی یہ بے صبری کے وجہ سے یہ باتیں نکالتا اپنے منہ سے، اور وہ شیطان کیا کرتا؟ شیطان بے صبری کو پسند کرتا، اور شیطان پکڑ لیتا یہ بات کو، اور شیطان اور وسوسے ڈالتا اور فرسٹریشن ڈالتا، اور وہ کیا کرتا؟ اپنے خلاف دعا کرتا۔ کبھی دیکھے لوگ اپنے خلاف دعا کرتے، اپنے آپ کو بولتے، مرنے کی بات کرتے، بچوں کو مرنے کی بات کرتے، یہ شیطان کے وسوسے رہتے، کیونکہ انسان ہے کیا؟ وَيَدُ الْإِنسَانَ بِالشَّرِّ دعا، شر کی دعا کر رہا، بِخَيْر، خیر کے جگہ، وَكَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا، انسان ہے عجلت والا۔ ہم کو عجلت نہیں کرنا ہے، عجلت تو شیطان کے طرف سے ہے، اور ہم اگر صبر کریں گے یہ اللہ کے طرف سے ہے۔ جو انسان جو غصے میں رہتا، اینگر میں رہتا، اور اپنے بچوں کو ڈانٹ لیتا، اور اپنے آپ کو ڈانٹتا، اپنے آپ کو، اور یہ کیا ہے؟ ایکسٹریم اس نے یہ ڈیفیکلٹیز آ جاتے، مضطرہ آ جاتا اس کے اوپر۔ اب سمجھیے کہ ایسی تکلیف، ایسی پریشانی ہے کوئی اور دور ہی نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے، آن ٹاپ آف دیٹ پھر انہیں اپنے آپ کو برا بول لے رہا۔ مضطرہ کیا ہے؟ بہت زیادہ تکلیف میں رہنا، اور جب ہی یہ چیز انسان کے منہ سے غلط باتیں نکلتے، اور حدیث میں آتا ہے تم اپنے آپ کو بدوا مت دو، اپنے بچوں کو بدوا مت دو، کیونکہ یا سرونٹس کو، یا اپنی پراپرٹی کو، کیونکہ بدوا کیا ہے؟ گھوم پھر کے پھر تمہارے اوپر ہی آ کے گرتی۔ تو بدوا کیا ہے؟ عرش میں جاتی، گھومتی پھر آ کے تمہیں پہ گر جاتی، کیونکہ زیادہ تر بدوائیں غلط رہتے، صحیح نہیں رہتے۔
اور 3 لوگوں کی دعا رد نہیں کی جائے گی. اس میں ہے ایک جو مظلوم کی دعا ہے، اور ایک جو سفر کرتا اس کی دعا ہے جو ٹریول کرتے، اور ایک جو اپنے والد صاحب کی دعا ہے اپنے بچوں کے لیے. تو کبھی بھی ماں باپ کو دل دکھا رہے ہیں یا خود اپنے آپ پہ بدوائیں دے رہے ہیں، اگر ماں باپ بھی بعض اوقات ان ریزنیبل ہوتے، غلط باتیں کرتے، تو ان کو سمجھانا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، کیونکہ انبیاء اکرام اور اسلام کا شعار ہی یہ ہے کہ سمجھداری سے کام لینا ہے. اور ہم نے رات اور دن کو اپنی نشانیاں بیان کی. سو رات کی نشانیوں کو ہم نے دھندلا بنایا، دن کی نشانیوں کو ہم نے روشن بنایا، تاکہ اپنے رب کی روزی تلاش کرو اور تاکہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کرے. اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. آیت نمبر 12 میں بتا رہی ہیں کہ رات اور دن، کبھی ہم دیکھیں کتنا غور کریں کہ رات اور دن کا تبدیل ہونا یہ اللہ کے طرف سے ہے کوئی جو اس کو چینج کر سکتے؟ اگر ہمیشہ رات رہے تو دن لا سکتے، اگر ہمیشہ دن رہے تو رات لا سکتے؟ نہیں لا سکتے. یہ سارے چینجز کس کے طرف سے ہے؟ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہے. اور ہم نے ہر انسان کے عمل اس کے گلے کے ہر ہار بنا رکھا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ اس کے واسطے نکال کر اس کے سامنے کر دیں گے، جس کو وہ کھلا ہوا دیکھ لے گا. تو ہر انسان کے جو گلے میں جیسا ہم ہار پہنتے نا کوئی چیز، ویسے ہی ہر انسان کے گلے میں اس کا اعمال نامہ ہے. اور اعمال نامہ میں کیا ہے؟ ہر چیز ریکارڈڈ ہے. ہم جو اچھے کام کر رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، سارے. وَكُلُّ إِنسَانَ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ الزمناہ، یہ جو بتا رہی ہیں کہ گلے میں ایک چیز سمجھیے کہ اب آج کل تو بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے کہ ایک چھوٹی سی سمجھیے کہ اتنی سی چپ ہے، وہ چپ کتنا زیادہ چیزیں ریکارڈ کرتی. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں ہوں گی. اور اونوخی ہی مطلب ہماری گردن میں، ہمارے نیک میں ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گردن میں باندھے ہوا ہے. وَيُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور اس دن نکالا جائے گا اعمال نامہ. اور کتابن کیا ہے؟ یلقاہ کیا ہے؟ وائڈ اوپن کرنا. کبھی آپ دیکھیں کوئی ایڈ رہتا تو دور سے آپ کو نظر آ جاتا، موٹا موٹے الفاظ رہتے. تو ویسی ہی بتا رہے ہیں کہ اتنا وائڈ اوپن ہمارا اعمال نامہ ہوگا، منشورہ، ہم پبلکلی اس کو چھاپ دیں گے. کبھی آپ نیوز میں دیکھیں کوئی بات نیوز میں آتی تو کیا ہوا؟ پبلکلی وہ نشر ہو گئی. تو وہی بات بتایا جا رہا کہ پبلکلی سب کو معلوم ہو جائیں گی یہ بات. تو اب اس میں کیا ہوتا؟ ایک تو انسان نہ اچھے عمل کرا تو بتانا چاہتا، لیکن اگر واٹ اف برے عمل کرا تو وہ چھپانا چاہتا. تو کتنی زیادہ تکلیف دہ بات رہتی. تو اس دنیا میں اچھے اعمال کر کے جانا ہے. یا تو ہم چھپا لے سکتے کوئی بات، لیکن وہاں چھپا سکتے نہیں. اور ڈے آف ججمنٹ میں بھی کیا ہوگا؟ اگر منہ سے بات نہیں کرنے دیں گے اللہ، تو ہاتھ، پیر، سکن، سب چیزیں بات کرنا شروع ہو جائیں گے. اپنے اعمال نامہ خود پڑھا کرو، اور آج تو خود اپنے آپ ہی محاسبہ کافی ہے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اب تم ہی اپنا اعمال نامہ پڑھو. اب ایک تو وائڈ اوپن کر دیے، آن ٹاپ آف دیٹ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ جو تمہاری کتاب ہے نا، تم پڑھو اور تم ہی حساب لو. اقرا کیا ہے؟ قرا یقرؤ، پڑھنے کو بولتے. اقرا کتاب کا، کون سی کتاب بول رہے ہیں؟ اعمال نامہ. کفا بھی نفسی کا، آج تمہارا نفس کافی ہے تمہارے لیے. الیوم علیک حسیبا، آج تم کو اپنے آپ کا حساب لینا ہے. اب دیکھیے یہ کتنی سکیری بات ہے. من اہتدی، جو سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے سیدھے راہ پر چلتا ہے، اور غلط راستے پر چلتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے بے راہ ہوتا ہے. اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم سزا نہیں دیتے جب تک کہ کسی رسول کو نہیں بھیجتے. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کوئی بھی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. ہر انسان کو اپنا خود کا بوجھ اٹھانا ہے. اب پہلے تو سیدھے راستے کی بات ہو رہی. سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، جو سیدھے راستے پہ چلتا ہے اور وہ اپنے نفع کے لیے. اب سیدھے راستے پہ چلنے سے کیا ہو رہا؟ کس کا فائدہ ہو رہا؟ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جب تم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں یہ تمہارا فائدہ ہو رہا، میرا تھوڑی فائدہ ہے اس میں، اور تمہارا فائدہ ہے. اور وہ اپنے ہی پر
چلتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے بے راہ ہوتا ہے. اگر ڈیویٹ ہو گئے تم راستے سے تو وہ تمہارے لیے ہے، اور کوئی انسان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. کبھی کیا ہے دوست بولتے، کوئی رشتہ دار بولتے تم یہ کر لو وہ کر لو، کبھی جیسا درگاہ پہ چلے گئے، آستانے پہ چلے گئے، کوئی بابا کو مان لیے، کوئی تاگا بن لیے، کوئی کڑا پہن لیے، کوئی غلط کام کر لیے، کوئی جادو ٹونے کر رہے ہیں تو اس میں بھی ملوث ہو گئے. یہ سب غلط کاموں کا کوئی لیتا کہ اچھا مجھے اس غلط کاموں کا نہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم کچھ اٹھانا ہے، تم جو غلط کام کرے. اور ہم سزا نہیں دیتے جب تک کہ رسول کو نہیں بھیجتے. تو ہر ٹائم امت پہ رسولوں کو بھیجے اور اس کے بعد سزا بھیجے. اب یہاں پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی آ گئے، حجت تمام ہو گئی. اب ہمارا کام ہے کہ اللہ اور رسول پہ ایمان لانا اور اس پہ یقین کرنا. وَكُلُّ انسان. اب جب یہاں پر آگے فرمایا جا رہا، آیت نمبر 16 پہ ہم سورۃ الاسراء کر رہے ہیں. جب کوئی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کوئی بستی کو اجاڑنا چاہتے دیٹس اٹ. اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے آسودہ حال لوگوں کو معمور کر دیتے ہیں، تو وہ وہاں نافرمانی کرتے ہیں، پھر ان پر اطمینان حجت ہو جاتی ہے، پھر ہم ان کو ہلاک کر دیتے ہیں. تو بول رہے ہیں کہ پہلے تو پروفٹس بھیجتے، بات کو کنوے کرتے، جب وہ بات کو نہیں مانتے پھر ان کو تباہ تاراج کر دیتے، ان کو ہلاک کر دیتے. اب پھر آگے پھر نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی، اور ہم نے نوح علیہ السلام کی بات بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا، اور تمہارے اپنے بندوں کے گناہوں کو جانا اور دیکھنے والا کافی ہے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں نوح علیہ السلام کے بعد بھی ڈیفرنٹ نیشنز آئے اور میں ان کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا. جو دین دینا چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہیں گے، جس کے واسطے چاہیں گے دے دیں گے، پھر ہم اس کے لیے جہنم تجویز کریں گے، وہ اس میں بدحال ہوگا، ہو کر داخل ہوگا. مطلب بالکل ہی ایسی اس کی کیفیت ہوں گی کہ ناٹ ڈسکرائبل اوور ہیئر. تو کیا بتا رہے ہیں آیت نمبر 18 میں کہ اگر دین چاہتے اور ہم صحیح دین و ایمان میں چلنا چاہتے تو پھر صحیح راستے پہ چلو. اگر تم غلط راستے پہ جائیں گے تم ڈیویٹ ہو جائیں گے اور تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم. اور جو آخرت کی نیت رکھے گا اور اس کے لیے ایسی کوشش کرے گا جیسے کہ چاہیے اور وہ مومن بھی ہو تو ان کی یہ کوشش مقبول ہوگی. اب پہلے انسان کیا تھا؟ وہ دنیا کی کوشش میں تھا اور یہیں پر چھوڑ دینا ہے. جو آخرت کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ ایسی کوشش کیا ہے اللہ تعالیٰ قبول بھی کریں گے اور اس کو انعام بھی دیں گے اور ان کی کوشش مقبول ہوگی. مطلب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ول بی ایکسیپٹیڈ دیٹ کوشش. اب دیکھیے لوگ سمجھتے کہ دنیا داری چھوڑ دو اور صرف دین کے پیچھے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ دنیا داری بھی رکھے، شادی بھی رکھے، گھر بھی رکھے، بچے بھی رکھے، کیونکہ پروفٹس بھی کیا تھے؟ کھانا بھی کھاتے تھے، دنیا داری بھی کرتے تھے. دنیا داری کے ساتھ ہی آخرت کی تیاری کرنا ہے. آپ کے رب کے عطا میں سے ہم ان کی بھی امداد کرتے ہیں اور ان بھی، اور آپ کے رب کی آیتیں دنیا کسی پر، مطلب یہاں پر جو بھی باتیں ہیں دنیا کی جو باتیں ہیں وہ کلیئرلی یہاں پر باتیں جو پروفٹس آئے تھے ڈیفرنٹ نیشنز پہ اور باتیں کیا کرے تھے؟ کنوے کر دیے تھے. آپ دیکھ لیں کہ ہم ایک کو دوسرے پر کس طرح فوقیت دیتے ہیں، اور البتہ آخرت درجات کے لحاظ سے بھی بڑا ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا ہے. تو اب بتا رہے ہیں یہ دنیا کیا ہے؟ پیٹی ہے، ویری سون اینڈ ہونے والی ہے. بٹ آخرت کی جو زندگی ہمیشہ کی ہے. اور کہاں سے شروع ہو جاتی ہے آخرت کی زندگی؟ رائٹ فرام دا بگننگ. جب ڈیتھ ہو جاتی ہماری، اینجل آف ڈیتھ آتے، اور فرسٹ ٹائم ہم جب اینجل آف ڈیتھ کو دیکھتے. اب یہاں پر بہت امپورٹنٹ آیتیں آ رہی جو والدین کے تعلق سے، اور والدین کا جو درجہ دیا گیا ہے کیا بتا رہی؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے، کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، مطلب دس از امپریٹیو. ایک تو یہ امر ہے، مطلب کرنا ہی کرنا ہے، کوئی چوائس نہیں دی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کہ تم کرے تو کرو نہیں تو نہیں کرو. نہیں، تمہارے پر رائٹ کر دیے، ریٹرن کر دیے. مطلب اٹس لائک اے مینڈیٹری تھنگ، تمہارے کو کرنا ہی کرنا ہے. قضا ربک اللہ تعبدو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو.
وَإِلَّا إِيَّاهُ صرف اللہ کی، ایک اللہ کی عبادت، وَبِالْوَالِدَيْنَ احسانا، والدین تسنیہ کا صیغہ ہے، دونوں پیرنٹس مطلب مدر اینڈ فادر، ویدر دے آر ٹوگیدر سپریٹڈ ڈیورس ڈزنٹ میٹر، دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ احسانہ، احسان کیا ہے؟ حسنہ سے ہے، ہا سین نون، بہترین، بیسٹ آف دا بیسٹ، بٹ آفٹر اللہ کے بعد، ٹھیک ہے؟ اما یبلغن، اب ان میں سے اندکل کبرا، یا تو دونوں بوڑھے ہو گئے یا ایک بوڑھا ہو گیا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے ایج ڈیفرنس رہتا پیرنٹس میں، کوئی زیادہ ایج کے کوئی کم ایج کے، تو بول رہے ہیں یا تو دونوں بوڑھے ہو گئے یا اس میں سے ایک بوڑھا ہو گیا، احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، پھر ان کو اف بھی مت کہو، ولا تنہرہما، تنہر کیا ہے؟ نہر سے مطلب جھڑکی دینا، ڈانٹنا، غصے سے بات کرنا، بدتمیزی سے بات کرنا، لاؤڈ ہونا، سو تنہرہما میں آ جائے گا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے قولاً کریمہ کہو، مطلب اچھی بات، کریمہ کیا ہے؟ لٹرل اور لنگوسٹک دونوں میننگ ہے نا، کرما کیا بولتے؟ انگور کی بیل کو، اور جب عربس کسی کو آنر کرتے تو کریم بولتے، اور اللہ کا نام ہے کریم، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کریم، اچھے آنریبل وے میں ان کو، رسپیکٹیبل وے میں ان کو ڈیل کرو، ان سے مخاطب ہو۔ تو اب یہاں پر کیا چیزیں بیان کیے؟ پہلے تو کیا بولے؟ اللہ کو ایک مانو اور دونوں والدین کے ساتھ احسان کرو، اور دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھا ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ تنہرہما، ڈانٹو مت ان کو، غصہ مت کرو ان کو، اور اف بھی مت کرو۔ اف کیا ہے؟ کلمہ کریہا کو بولتے، جو ناخنوں کے بیچ میں میل آ جاتا یا نہیں تو گندگی رہتی نا، اس کو اف بولتے، تو کتنا کریہا کرتے نا ہم، ڈس لائک کرتے، تو بول رہے ہیں اتنی خراب بات ہے اللہ کے نزدیک کہ ماں باپ کو ڈانٹنا، خراب لہجے سے بات کرنا، بدتمیزی کرنا، ڈونٹ ڈو دیٹ، اور بول رہے ہیں کہ پھر کیا کرو ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ قولاً کریمہ، پہلے بول رہے کہ احسان کرو، اب بول رہے ہیں کہ کریمہ، بیسٹ آف دا بیسٹ۔ ماں باپ کو رلانا کبیرہ گناہ ہے، ایون اگر آپ سمجھیے کہ وار میں جا رہے ہیں، حدیث میں آتا، بولتے کہ میں اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے جب آیا، میں جب ایکسپیڈیشن میں شامل ہونا چاہ رہا ہوں تو میرے پیرنٹس انہیپی تھے، کرائی کر رہے تھے، رو رہے تھے، تو ارجی بولتے کہ نہیں تم واپس جاؤ، جیسا انہوں اب کا رو رہے تھے، دہا کا انہوں ہنسنا چاہیے، تو ماں باپ کو رلانا نہیں ہے، ماں باپ کو رلائے تو کبیرہ گناہ ہے، کوئی بھی بات کو سمجھانا ہے تو ان کو اچھے طریقے سے سمجھانا ہے، اور جنت میں کیا ہے؟ 100 لیول ہے، اور ہر لیول کیا ہے؟ ایک دوسرے سے آسمان اور زمین کے اتنا راستہ مطلب ڈسٹینس ہے، اور ہم جنت کے 8 دروازے ہیں، جب ہم نرمی نہیں رکھیں گے، محبت نہیں رکھیں گے، اور ایسے رشتے کے لیے صرف جو چیز انہوں بری کر رہے ہیں وہ چیز سے نفرت کرنا ہے، اگر ان کے اندر بیک بائٹنگ ہے، ان کے اندر غیبت ہے، ان کے اندر حسد ہے، کینہ ہے، یا ان کے اندر کرسنگ ہے، یا انہوں خدا نہ خواستہ اگر انہوں شرک کر رہے ہیں تو وہ چیز کو اصلاح کرنا ہے، وہ چیز سے نفرت کرنا ہے، لیکن ماں باپ سے نفرت نہیں کرنا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ ڈسگریس ہوتا، جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا تو کیا وہ دوسروں کی عزت کرے گا؟ سب سے آنریبل اللہ اور رسول کے بعد سب سے آنریبل، ایون جو ماں باپ کو جو پال لیتے بچے، ان کا بھی کیا ہے؟ بایولوجیکلی نہیں ہے، لیکن ایک پیرنٹ ہوڈ از اے گریٹ آنر، اٹس اے گریٹ تھنگ، یو شوڈ اپریشیٹ، بٹ یو شوڈ ٹاک ٹو دیم ان اے نائس مینر، اچھے طریقے سے بات کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا جاتا کہ آگے اور کیا کرنا چاہیے، اور ہم آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوائے کسی دوسرے کی عبادت مت کیا کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے بڑھاپے کو پہنچ جائے، کبھی ان کے ساتھ ڈانٹو مت، اف بھی مت کرو، جھڑکی بھی مت دو، اور ان سے بڑے ادب سے بات کیا کرو، ادب کے ساتھ بات کرو بول رہے ہیں، اور ان کے سامنے شفقت سے ان کے ساری کے ساتھ جھک کھا رہا کرو۔ اب جھکو مطلب اب یہ نہیں ہے کچھ لوگ پیر پڑ لیتے، ویسا نہیں ہے، مطلب آنر سے، جیسا اچھا کیا بات ہے ایسا، جسٹ گیونگ دا آنر، اس کا مطلب نہیں ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں نا ہاں پیٹ میں منڈی ڈال کے ذرا سلام کرو، دیٹس ناٹ، ویسا نہیں کرنا ہے، اور یوں دعا کرتے رہا کرو، اور اے میرے رب تو ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں ایسی شفقت سے پالا ہے۔ بہترین دعا ہے،
माँ बाप जिंदा है तो भी दुआ करना है, फौत हो गए तो भी दुआ करना है। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा वक्फिद लहुमा जनाहा, मतलब अपने कांधे झुका दो थोड़े, जुल्ली मिनर रहमा, अपनी कांधे क्यों झुकाओ बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमिलिटी है, हम्बलनेस है। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला उस पे रहम फरमा, किस पे, दोनों माँ बाप पे, माँ और बाप, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे उन्होंने हम पे रहम किया जब हम छोटे थे। जब हम छोटे बच्चे थे डायपी गंदा करते थे और बार बार उन लोग हमको चेंज करते थे, मुंह धुलाते थे, ख्याल रखते थे, हम बार बार एक ही बात रिपीट करते थे। अब जब उन्हों बूढ़े हो गए, बात रिपीट करते या कोई चीज़ उनको करने नहीं आती, स्पेशली अब जैसा टेक्नोलॉजी यूज़ करने नहीं आती, हम तंग आ जाते, अच्छा हम कितने बार सिखाना, फिर भी आपको नहीं आता। क्यों? उन लोग तो कभी तंग नहीं आए। जब हम छोटे थे हम बहुत अनरीजनेबल हुए और हम कितने बार क्या क्या नहीं करे। आज अगर उन लोग बूढ़े हो गए या उनका डायपर चेंज करना पड़ा या उनकी ख्याल रखना पड़ा, अब ये भी बहुत होता है कि नहीं हम सास का नहीं करेंगे, ससुरे का नहीं करेंगे, हम सिर्फ, ठीक है ना, जो आदमी आदमी का करना चाहिए, औरत औरत का, लेकिन सास हो या माँ, यहाँ तो इमीडिएटली माँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपने शौहर की माँ का ख्याल मत रखो। ये एक आपके अंदर क्या है, औरत जन्नत कैसा जाएंगी, अपने शौहर को खुश रखना, अपने घर का ख्याल, अपने बच्चों का ख्याल, अपनी इफ़्फ़त रखना, तो फिर जन्नत जाएंगी। तो फिर कोई शौहर कैसा खुश होगा जब उसके माँ का ख्याल नहीं रखेंगे, उसके बाप का ख्याल नहीं रखेंगे, और बड़े बड़े फतवे जारी करते। और अफसोस तो इस बात का है कि कुरान पे और सुन्नत पे बात करते, जब सेलेक्टिव चीज़ें चूज़ कर लेते और बोलते ये दुआ पढ़ना है, चाहे माँ बाप हयात से हो या ना हो, नाना नानी दादा दादी जो सही अकीदे ईमान पे हैं उन सब के लिए दुआ करिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सुनने वाला है। तुम्हारा रब तुम्हारे दिलों की बातें खूब जानता है, तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला हमारे दिलों की बातें जानता है। अगर तुम नेक होंगे तो फिर वो तौबा करने वालों को बख्शने वाला है, और रिश्तेदारों, मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक अदा किया करो और फजूल खर्च ना किया करो। अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ पीपल के बारे में बताया जा रहा है कि फजूल खर्ची मत करो और लोगों पे खर्च करो। अब देखिए लोगों पे खर्च करने में भी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट पे क्या है, रिश्तेदार। हम रिश्तेदारों पे खर्च करना है, डबल रिवॉर्ड मिलता। देखिए ऑलमोस्ट एवरी जुज में ये बात आती कि रिश्तेदारों का ख्याल रखना, और ये हमारा पार्ट ऑफ द फैमिली है। बेशक फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई है और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। तो बोल रहे हैं जो भी फजूल खर्ची करते वो क्या है, नाशुक्री है। शैतान नाशुक्रा बंदा है और है शैतान नाशुक्रा। तो यहाँ पर वही चीज़ मेंशन की जा रही। अगर तुम उनसे पहलू तही करना पड़ जाए जबकि तुमको उस रिस्क का इंतज़ार है जिसका अपने परवरदिगार की तरफ से उम्मीद है, तो उनसे नरम अल्फाज में बात कह दिया करो, और तुम अपने हाथ को ना तो इतना तंग ही क्या करो और कि कुछ ना दो, और ना इतना कुशादा कर दो कि खुला कर दो, और फिर तुम खुद बैठे रहो गुर्बत में। अब यहाँ पर 29 आयत में बता रहे हैं कि ठीक है तुम खर्च करो, अब इतना भी नहीं है कि पूरा दे दो, इतना भी नहीं है कम करो, स्टिंजीनेस करो, लेकिन एक दरमियानी रास्ता रखो ताकि तुम्हारे लिए बेहतर हो। अल्लाह देने वाला है। और तुम अपनी औलाद को गुर्बत के डर से कत्ल ना किया करो, हम उनको भी रिस्क देते हैं और तुमको भी, बिलाशुबा उनका मार डालना बड़ा सख्त गुनाह है। आयत नंबर 31 में बयान किया जा रहा कि अपनी औलाद को मत कत्ल कर दो, इसलिए कि चलो अब और एक ऐड ऑन हो जाएगा तो हम कहाँ से खिलाएंगे। अल्लाह ताला है खिलाने वाला। अब ये पेट में जो मिसकैरेज है, एक बार बच्चा आ गया पेट में तो आप कैसा मार सकते, आपको दियत देना पड़ेगा आखिरत में। तो औलाद को पेट में भी कत्ल करने की बात हो रही, या दुनिया में आने भी नहीं दे रहे, या दुनिया में आए तो उनके साथ बोल रहे हैं कि अब हम इनको खिलाना पड़ा, और हर बार उनको टॉर्चर कर रहे हैं, हर बार उनको जता रहे हैं। और तुम जिना के करीब भी ना जाया करो क्योंकि वो बेहयाई और बुरी राह है। क्या बोल रहे हैं, वला तखरबु जिना, उसके नियर भी मत जाओ, करीब भी मत जाओ, मतलब करना तो दूर की बात है, डोंट इवन गो नियर इट, मतलब जाना ही नहीं है करीब, तो कैसा तुम कर सकते हैं।
تو زنا کیا ہے؟ پوری لینیج چینج کر دیتی. زناکاری، بدکاری، اس سے جو بچے پیدا ہوتے ان کو کوئی نام نہیں ملتا، اور وہ بہت خراب فعل ہے. اور تم اس شخص کو مت قتل کرو جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو ناحق قتل ہو تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، پھر وہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے، بے شک اس کی مدد کی جائے گی. اب آیت نمبر 33 میں بتا رہے ہیں کہ کسی کو بھی جا رہے ہیں دھڑ سے مار دے رہے ہیں، ایسا مت کرو. اگر کر رہے ہیں دیر از اے ریزن فار اٹ، لیکن جس کو بھی قتل کر دیے اب وداؤٹ جسٹ ریزن نہیں کرنا ہے. اب آپسی وار ہو رہا ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن اب جانتے بوجھتے نہیں یا کسی طرح قتل ہو گیا، تو اب جو ان کے وارث ہیں نا ان لوگ بولیں گے کہ تمہارے کو بلڈ منی دو، جو قصاص بولتے. تو قصاص لے کے پھر جا کے ان کو مرڈر نہیں کرنا ہے. تو بول رہے ہیں اگر تم یہ زیادتی کریں گے اللہ تعالیٰ بے شک اس کی مدد کی جائے گی. اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر احسان کے طریقے سے، یہاں تک کہ وہ جوان ہو اور عہد کو پورا کیا کرے، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو بول رہے ہیں یتیم کے مال کا کیئر ٹیکر بن رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ان کا مال مت کھاؤ. اور پورے ناپ، اور جب ناپ تول کرو اور تول کر دو صحیح ترازو سے، یہ اچھا ہے اور انجام بھی اس کا اچھا ہے. بول رہے ہیں کہ جو بھی ناپ تول کر رہے ہیں نا یہ صحیح ناپ تول کر کے دو، ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے. اب کیا ہے لوگ بزنس کرتے اور اس میں چھوٹے چھوٹے چیزوں میں ڈنڈی مارنا بولتے نا وہ کرتے، اور مارے گئے ڈنڈی مارنے والے، ہلاکت ہے ان کے لیے. چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی اگر کر رہے تو زمین پر اکڑ کر نہ چلا کر، تو زمین تو لمبی ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ سکتی ہے. تو بول رہے ہیں کہ زمین میں اکڑ کے مت چلو. سورہ فرقان میں کیا سیکھے؟ زمین میں کیسا چلنا ہے، ہاؤنن، نرمی سے. یہ ساری بری عادتیں تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. تو کوئی بھی بری عادت ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اے رسول یہ باتیں اس حکمت میں سے ہے جو ارار رب نے تجھ پر وحی کی ہے. مطلب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں. اور اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کا نہ بناؤ ورنہ تم ملامت زدہ اور رنجیدہ ہوگے اور جہنم میں ٹھوسے جاؤ گے. مشرکوں کو کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے ساتھ خاص کیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ بے شک تم بڑی بات کہتے ہو. اب ان لوگ کیا بولتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھ ہی نہیں ہے. اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، وہ اس سے بدک جاتے ہیں. کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسے کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی راہ عرش کے مالک تک پہنچ کے نکال لیتے. تو بول رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ تم بول رہے نا کوئی معبود ہے تو پھر عرش تک پہنچ جاتے. ایسا کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو پاک ہے. بول رہے ہیں کہ نسبح لہو سماواتی سبہ والارض، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، اس کی تسبیح بیان کرنا ہے. سبحان و تعالی اما یقولون علوا کبیرہ، وہ تو پاک ہے اور بالا تر ہے اس سے جو یہ خراب باتیں کرتے ہیں اور بہت زیادہ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں. اس کی تسبیح تمام آسمان اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی طرف کے ساتھ پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کو نہیں سمجھتے. بے شک وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ہر چیز جتنے لیونگ تھنگس ہیں نا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، چاہے وہ پلانٹس ہو، برڈس ہو، اینیملس ہو، سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اور کل کے جو ایک سورے میں بھی ہم دیکھے تھے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے سارے چیزاں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس کی تسبیح کس طرح بیان کی جاتی. اور ہر تسبیح بیان کرنے کا مطلب ہم تھوڑی لینگویج سمجھتے برڈز اینیملز کی. اور جب تم قرآن پڑھتے ہو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں حجاب حائل کر دیتے ہیں. ہم نے ان کے دلوں پر ایک پردہ ڈال رکھا ہے اس کے نہ سمجھنے، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے. اور جب تم قرآن میں صرف اپنے رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ لوگ نفرت کرتے ہوئے پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں.
تو مطلب جو قرآن نہیں پڑھنا چاہتے، نہیں سیکھنا چاہتے، جب قرآن پڑھی جاتی تو نفرت کا اظہار کر کے غصے میں نکل کے چلے جاتے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کسی نیت سے سنتے ہیں، جب تمہارے طرف یہ کان لگاتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے۔ کس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ دیکھو کہ انہوں نے کس طرح کی باتیں تمہارے بارے میں بیان کی ہے، سو یہ گمراہ ہو گئے تو راستے نہیں پا سکتے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہیں، یہ لوگ ہی گمراہ ہے، اب یہ راستہ نہیں پائیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ جب ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا پھر سرے نو سے پھر پیدا کیا جائے گا؟ ان لوگوں کو یہ بات یقین ہی نہیں ہوتی تھی کہ ہم ہڈی اور چورا ہو گئے، بس پھر کیسا بنائے جائیں گے؟ یہ اور کوئی چیز جو تمہارے نزدیک بہت ہی بعید اور ناممکن ہو، جھٹ کہیں گے بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے۔ تو تعجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور کہیں گے ایسا کب ہوگا؟ کہہ دو کہ امید ہے کہ جلد ہوگا۔ تو اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سامنے جب بولتے کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، پیدا کیے جائیں گے تو کب ہوگا، اور سر ہلا کے مطلب ایک کائنڈ آف بدتمیزی ہے۔ جس روز وہ تم کو پکاریں گے تو تم تعمیل حکم کرو گے اس کی طرف کرتے ہوئے، اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم رہے۔ اب جب آخرت کے بدلے دنیا میں ایسا دکھیں گا بالکل تھوڑے دن رہے۔ اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ ایسی بات کریں جو اچھی ہو، کیونکہ شیطان ان میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو آیت نمبر 53 میں کیا بتا رہی ہیں؟ بات کرے تو اچھی کرو، کیونکہ شیطان کیا کرتا؟ ان کے دل میں وسپرز ڈالتا۔ تو ایک حدیث میں بھی آتا یا تو اچھی بات کرو یا نہیں تو خاموش رہو۔ تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تم کا عذاب دے۔ ہم نے تم کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ تمہارا رب کیا ہے؟ تم سے خوب واقف ہے کہ تم کیا کر رہے ہیں، اور تمہارے رب ان سے بھی خوب واقف ہے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی اور داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا کہ بعض پروفٹس کو دوسروں پہ فضیلت دیے، جیسا کہ ہم سٹارٹنگ سورے میں کیا دیکھے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کی جو نبوت، ان کی جو رسالت ہے، انہوں 5 نمازیں جب لے کے آئے اور وہاں جماعت سے نماز بھی پڑھا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرے تھے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ خلیل اللہ کے دوست۔ تو سب کے بارے میں ویسی بیان کیا جا رہا۔ اور آپ فرما دیجئے کہ جن کو تم خدا کے سوائے خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، سو وہ نہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ بدلہ۔ مطلب جو بھی بت پرستی کر رہے ہیں یا لوگوں کی پوجا کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے لوگ ہیں۔ یہ لوگ جن کو مشرکین پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب تک پہنچانے کے لیے ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے زیادہ قریب ہے، اور اس کی رحمت کی امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب کا عذاب ڈرانے ہی کی چیز ہے۔ اور ایسی کوئی بستی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کرے یا اس کو سخت عذاب نہ دیں، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جب پروفٹس کو بھیجتے، حجت تمام ہوتی، اس کے بعد عذاب آئیں گا۔ اور ہم نے اپنی خاص نشانیاں بھیجی، صرف اس لیے بات کر دی کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی، مطلب جھٹلا دیا۔ اور ہم نے سمود کو اونٹنی دی جو نصرت کے ذریعے تھی، اور انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اور ہم تو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں ڈرانے کے لیے۔ تو سمود کے پاس جب اونٹنی بھیجے، ایک معجزہ تھا، ایک کیا کرے تھے، پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکالے، لیکن اس کے کوچے کاٹ دیے، اس کو مار ڈالے، وہ ظلم ہے۔ اور جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارے رب تمام لوگوں کے احاطہ کیا ہوا ہے، اور جو نظارہ ہم نے تم کو دکھایا ہے وہ مذموم درخت کا ذکر قرآن میں ہے، محض لوگوں کے امتحان کے لیے، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ تو آیت نمبر 60 میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایک درخت ہے، اور وہ یہاں پر
اس کے بارے میں کیا بتایا جا رہا کہ ایک زقوم کا درخت ہے جو مشرکین کے لیے وہ کھانا ہے اور وہ عبرتناک ہے لوگوں کے لیے. آگے فرمایا جاتا ہے اور اس نے کہا بھلا دیکھو تو یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دی ہے تو خیر اگر تو نے مجھ کو قیامت تک کے لیے. اب یہاں پر ابلیس اور آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا اور وہ انکار کیا، وہ تکبر کرنے والوں میں سے ہے. تو 7 ٹائمز یہ قصہ آتا ہے قرآن میں. اور اس نے کہا کہ بھلا دیکھو تو یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دی ہے تو خیر اگر تو نے مجھ کو قیامت تک کے لیے مہلت دی تو میں اس کی اولاد کو اپنے بس میں کروں گا مگر چند کو چھوڑ کر. تو اب ابلیس دیر اینڈ دین اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی کر رہا، بول رہا کہ نہیں میں ان لوگوں کو بھٹکاؤں گا لیکن چند ایسے رہیں گے جس کو میں بھٹکا نہیں سکوں گا. اور یہ بول رہا کہ میرے کو پوری زندگی کا موقع دے دو اور میں بتاؤں گا. مطلب اس کا کام ہی ہے سب کو بھٹکانا. تو ابلیس بہت بوڑھا اور بہت ضعیف ہے اور اس کا کام ہی ہے بھٹکانا بھٹکانا. تو شیطان کیا ہے، انہیں جب سے پیدا ہوا وہ کوشش ہی یہی کرتا کہ کس طرح میں بھٹکاؤں، کیونکہ وہ ایک اچھا بندہ تھا، رائچیس تھا، لیکن اس کے اندر تعصب آ گیا، اس کے اندر جیلسی آ گئی اور وہاں سے یہ تعظیمی ایک سجدہ کرنا تھا وہ نہیں کیا. اور جب آدم اور حوا علیہ السلام غلطی کرے فوراً سے ربنا ظلمنا دعا پڑھنے لگے، لیکن ابلیس کیا ہے تکبر کرنے لگا. ارشاد ہوا ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی سزا دوزخ ہے، پوری سزا. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اچھا اب تمہاری جو بھی پیروی کریں گے نا ابلیس کی تو ان کے لیے دوزخ ہے. اور ان میں سے جس جس پر تیرا قابو چلے اپنی آواز سے اس کا قدم اکھاڑ دینا. اب آواز سے قدم اکھاڑ دینا، اس میں اگر تفسیر میں گئے تو کیا ہے، یہ جو گانے بجانے یہ وہ سب، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا دینا اور ان کے مال اور اولاد میں شرکت کر لینا اور ان سے وعدہ کرنا. اور شیطان ان سے بالکل جھوٹا وعدہ کرتا ہے، مطلب اپنی اولاد کو بھی نعوذ باللہ اتنا وقت دے دینا کہ نماز قرآن کا ٹائم چل جاتا. بہت سارے کیا ہوتے خواتین اچھا بہت پابندی سے قرآن کا کورس کرتے، جیسے ہی بچے ہوتے اس کے بعد بچوں میں لگ جاتے، آہستہ آہستہ جتنا پڑھے تھے وہ بھولتے جاتے. بے شک میرے خاص بندے پر تیرا ذرا قابو نہ چلے گا اور آپ کا رب کافی کارساز ہے. تو بول رہے ہیں کہ ایسے جو مٹھی بھر بندے جس پہ زور نہیں چلے گا ابلیس کا، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے کشتی کو دریا میں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو. بے شک وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے. اور جب تم کو دریا میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کے سوائے جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ تم کو خشکی کی طرف بچا لیتے ہیں تم پھر بھی اسی کی راہ سے پھر جاتے ہو اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. پہلے کیا بتائے تھے، عجولا، اب یہاں پر کیا بتا رہے ہیں، ناشکرا. کیونکہ جب کشتی کا سفر کرتے مشرکین مکہ بھی صرف اللہ کو ہی پکارتے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ پرابلم دور کرتے پھر شرک کرنا شروع کرتے. تو کیا تم بے فکر ہو گئے کہ اس بات سے کہ تم کو خشکی کی طرف لا کر زمین میں دھسا دیا، یا تم پر ایسی تیز آندھی بھیج دے کہ کنکر پتھر برسنے لگے پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ. تو بول رہے ہیں کہ تم کیا سمجھ رہے ہیں کہ پانی کے سفر سے تم سیف ہو گئے تو دیٹس اٹ، تم سیف ہو گئے؟ نہیں، میں آندھی بھیج سکتا ہوں، طوفان بھیج سکتا ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. یا تم اس سے بے فکر ہو گئے کہ اللہ تم کو دریا میں ہی دوبارہ لے جائے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے، پھر ان کو تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، پھر اس پر ہمارے پیچھا کرنے والے تم کون ہیں کو نہ ملے. تو بول رہے ہیں کہ تم کیا سمجھ رہے ہیں، کیا پھر ٹریول نہیں کریں گے تم کشتی میں؟ تو پھر کیا ہوگا، ہم ہوا بھیج کے غرق کر سکتے تم کو. اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے اور ان کو خشکی اور تری میں سواری عطا کی ہے اور پاکیزہ روٹی عنایت کی ہے اور اپنی مخلوقات میں سے بہتوں پر ان کو فضیلت دی ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، آدم علیہ السلام کی جو اولاد، ہم سب آدم علیہ السلام کی پروجنی ہے، اولاد ہے. تو اللہ تعالیٰ کرمنا، ہم کو عزت دیے. اور ہم
کہ ہماری جو عزت ہے، کسی کی عزت کو پامال نہیں کرنا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ کعبۃ اللہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ بولے انسانوں کی عزت ہے، تو ان کے ساتھ مت کھیلا کرو انسانوں کے عزت سے۔ جس روز ہم سب کو ان کے رہنمائیوں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ اپنی کتاب کو پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اب جب سب لوگ اپنے گروپس کے ساتھ آئیں گے اور جس کا اعمال نامہ کیا ہوگا رائٹ ہینڈ میں ملے گا، تو ان کو دھاگے برابر مطلب کھجور کی جو گٹلی ہے اس کے اوپر ایک دھاگا دیکھتے بول رہے ہیں اتنا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور جو اس دنیا میں اندھے رہے آخرت میں بھی اندھے ہی رہیں گے، نجات کے راستے سے بہت دور ہوں گے۔ کیا یہ لوگ ایکچولی بلائنڈ ہے؟ نہیں ہے ان لوگ بلائنڈ۔ کیوں اندھے ہیں بول رہے ہیں؟ اللہ اور رسول کی بات کو نہیں مانتے، اسی لیے ان کو اندھے بول رہے ہیں۔ جو اس دنیا میں اندھے رہے اور آخرت میں بھی ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر لوگ آپ کو گمراہ کرنے والے ہیں اس چیز سے جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے، تاکہ آپ اس وحی کے سوائے ہماری طرف غلط بات منسوب کریں اور ایسی صورت میں آپ کو پکا دوست بنا لیتے ہیں۔ تو ان لوگ ڈیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو آپ ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب پہنچ جاتے۔ اب ان لوگ آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکانا چاہتے، لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو فرم کرے، اسٹرانگ کرے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بات ہے تو ہمارے اوپر بھی بعض لوگ کیا ہے، شیطان ایسا کیا ایول اس میں آتا، دوست کی شکل میں، گھر والوں کی شکل میں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اچھے نیکی کے کام کر رہے ہیں، تو اپنے اون فیملی بعض وقت روکنا چاہتے۔ اگر ایسا ہو تو ہم آپ کو حالات حیات میں ہی اور بعد موت کو دوہرا عذاب چکاتے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے۔ اب دیکھیے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں، اگر آپ ڈیویٹ ہو جاتے، ان کے باتوں میں آ جاتے، تو آپ کو ڈبل آپ کو پنشمنٹ ملتی اس دنیا میں اور آخرت میں۔ اور یہ لوگ اس سرزمین سے آپ کے قدم ہی اکھاڑنے لگے تھے تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں، اور اگر ایسا ہو جاتا تو آپ کے بعد یہ بھی بہت کم ٹھہرنے والے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ نکالنا چاہ رہے ہیں، ایکسپیل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ پھر میں بھی بتاتا کیا ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے کے وجہ سے بھی عذاب نہیں بھیج رہے تھے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، جیسے کہ ان صاحبوں کے باب میں ہمارا قاعدہ رہا کہ جن کو آپ سے پہلے ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا، آپ ہمارے اس قاعدے میں تغیر نہ پائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سورج کے ڈھلنے کے رات کے اندھیرے تک نماز پڑھا کیجئے، کیونکہ قرآن کا پڑھنا صبح کے وقت حضور ملائکہ کا وقت ہے۔ تو بول رہے ہیں کہ قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن کیا ہے، وٹنس کرتا ہے، اسپیشلی ایٹ دا ٹائم آف دا فجر۔ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ فَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، وٹنس کریں گا قرآن۔ تو آپ دیکھیے ہم بھی نا قرآن سب سے زیادہ کب پڑھتے، تہجد میں یا فجر میں، اور رات کے بعض حصے میں بھی، تو اس میں نماز تہجد پڑھا کیجئے جو آپ کے لیے ایک زائدہ چیز ہے، امید ہے محمود پر کھڑا کر دے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد بھی مینڈیٹری تھی، لیکن ہم ان کی امت ہے نا، ہم ان سے محبت کرتے، اور تہجد کیا ہے، آپ کے ایمان کو سٹرونگ کرتا، اور اس ٹائم کیا ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بولتے ہے کوئی معافی مانگو یا کوئی چیز مانگو، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، صرف رمضان میں ہی نہیں، پوری زندگی، اور رات کے پاس حصے میں بھی، تو اس میں نماز تہجد پڑھا کیجئے۔ ایک زیادہ چیز ہے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، اور آپ اس طرح کہا کیجئے کہ اے میرے رب، مجھ کو تو خوبی کے ساتھ پہنچائیے اور مجھ کو خوبی کے ساتھ لے جائیے، اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجئے جس کے ساتھ نصرت ہو۔ تو اب یہاں پر بول رہے ہیں قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ آیت نمبر 80 میں جو دعا ہے، کہیں پر بھی جاؤ آپ یہ دعا پڑھنا چاہیے، اچھے سے ہم کو
جو پڑاؤ ڈال رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں خوبی کے ساتھ نکالے، ہمارے پروٹیکشن کرے اور نصرت عطا فرمائے۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہم بھی وہ کرنا ہے، اور فرما دیجئے کہ حق آ گیا ہے اور باطل دور ہو گیا۔ بے شک باطل چیز تو یوں ہی آتی جاتی ہے، اور ہم ایسی چیز یعنی قرآن نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے حق میں شفا رحمت ہے، اور ظلم کرنے والوں کے لیے تو اسے الٹا نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ آپ فرما دیجئے ہر شخص اپنے طور پر کام کر رہا ہے، سو تمہارا رب خوب جانتا کہ کون زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ دیکھیے تکلیف ہو یا خوشی ہو تو الحمدللہ اللہ کلی حال ہونا چاہیے، اور یہ آپ سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہے تو جس قدر آپ پر ہم نے وحی کی ہے وہ سب ہی سب سلب کر لیں، پھر اس کی واپس کے لیے آپ کو کوئی حمایت نہیں ملے گا مگر آپ کے رب ہی کی رحمت سے۔ بلا شبہ آپ پر اس کا بڑا فضل ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جنات اس بات کے لیے جمع ہو کہ ایسی قرآن بنا لائے تو بھی ایسا نہ لا سکیں گے، اور اگر سے وہ سب ایک دوسرے کی مدد بھی کرے تب بھی نہیں۔ دیکھیے یہاں پر تو قرآن بتایا جا رہا، کہیں آیت ہے کہیں سورہ ہے، ہرگز نہیں بنا سکتے۔ ایون سورۃ الکوثر سب سے چھوٹی سورت، اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال طرح طرح سے بیان کی ہے، تو اکثر لوگ انکار کے بغیر نہ رہے تو بول رہے ہیں کہ اگر کوئی انکار کر رہے ہیں مطلب یہ کفر کر رہے ہیں، کیونکہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں قرآن کو۔ اور آپ کے لیے کوئی باغ کھجور اور انگور کا ہو، پھر اس کے بیچ میں آپ نہریں جاری کر دیں، یہ آسمان کے ٹکڑے ہم پر گرا دے جیسے کہ آپ کہا کرتے ہیں، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو ہمارا سامنے لے آئے۔ اب یہ بتا رہے ہیں ایک ایک چیز، یہ چیز لا سکتے کیا؟ یہ آپ کے پاس سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لے آئیں جس پر ہم کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں تو ایک آدمی ہوں، پیغمبر ہوں۔ تو اب ان لوگ بول رہے ہیں نمبر آف تھنگ، لسٹ آف تھنگس، یہ معجزے، لیکن پھر بھی کیا ہوگا اینڈ ریزلٹ؟ ہم نہیں لائیں گے ایمان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا کہ تم بتا دو الا بشر رسول، میں تو ایک بشر ہوں، ایک رسول ہوں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوتا تھا کہ ان لوگ کیوں نہیں لا رہے ایمان، اور ان کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کے ایمان لانے سے کوئی چیز منع نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہی چیز ان کو بادر کر رہی تھی کہ ایک نارمل ہیومن بینگ رسول کیسا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو اس میں چلتے پھرتے بستے، تو ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تو بول رہے ہیں ہیومن بینگز ہے، انسان ہے تو انسان کو بھیجے، اگر فرشتے رہتے تو فرشتے کو بھیجتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، وہی اپنے بندوں سے باخبر ہے، ان کو دیکھنے والا ہے، اور اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہی کر دیتا ہے اللہ کے سوائے کوئی ان کو دوست نہ بنائے گا، اور قیامت کے دن ان کو ہم اوندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر ہی اٹھائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب آگ بجھنے کا ہوگی تو ہم اس کو اور تیز کر دیں گے۔ تو بول رہے ہیں جو انسان آنکھ، ناک، اپنا دل ہدایت کے لیے نہیں یوز کر رہا، تو اب انہوں کیا ہے، ہدایت سے فارغ ہو گئے، اور ان کے لیے دوزخ ٹھکانہ ہے، اور یہ دوزخ میں ہی رہیں گے۔ یہ ان کی سزا ہے، اسی لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو نہیں مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ جب ہم مر گئے، ہڈی ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے تو کیا ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے۔ دیکھیے کتنے بار آ گیا ابھی تک موضوع، 2-3 مرتبہ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا
کہ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کر دے. اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کوئی شک نہیں. اس پر بھی یہ ظالم انکار کیے بغیر انکار کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم کو کیا ہو گیا, ایک تمہارا لائف سپین ہے, ایک ٹائم دیا جا رہا, اس کے بعد ایک وقت آئیں گا, دیٹس اٹ, یو ہیو ٹو گو بیک. اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کر سکتے؟ اتنا بڑا ہیوج آسمان ہے, زمین ہے, وہ کریٹ کرے تو ون مور ٹائم کریٹ کرنے کیا مشکل ہے؟ ہم انسان کوئی چیز ایک ریسیپی بناتے پھر اس کے بعد دوبارہ وہ ریسیپی بنانا آسان ہوتا ہے؟ یس. تو اللہ کے لیے, اللہ تو رب العالمین ہے, تو کیا مشکل ہے؟ آپ کہہ دیجئے اگر میرے رب کی رحمت کا خزانہ تمہارے ہاتھ میں ہوتا تو تم خرچ ہونے کے ڈر سے ان کو بند کر رکھتے, اور انسان بڑا تنگ دل ہے. اب یہاں پر کیا بتا رہے ہیں؟ وَكَانَ الْإِنسَانَ قَتُورًا. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اب یہ سارے چیزیں اگر تمہارے ہاتھ میں رہتے تو کوئی چیز بھی دیتے. اب سوچئے کہ ایئر ہے, آکسیجن ہے, اور پانی ہے, بارش ہے, اور یہ جو سبزہ اگ رہا ہے یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے طرف سے ہے نا. ہم پانی بارش کہیں سے ہم خرید سکتے؟ اور بارش نہیں ہوئی تو کیا ہے؟ سارے چیزیں تباہ ہو جاتے. ہم پوری ڈیپینڈنسی اسی پہ ہے. تو اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں رہتا تو بول رہے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانَ قَتُورًا, بہت ہی کنجوس ہے, تنگ دل ہے انسان, کچھ بھی نہیں دیتا تھا انہیں. اور ہم نے موسیٰ کو کھلی ہوئی 9 معجزے دیے جب وہ بنی اسرائیل کے پاس آئے تھے. سو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے. تو فرعون نے ان سے کہا اے موسیٰ میرا خیال میں تو ضرور تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے. یہ سورۃ الاسراء کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل پہ ہے, اور یہ سارے بنی اسرائیل پہ بیان کیا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہر جز میں رہیں گا آلموسٹ. موسیٰ نے کہا تو دل میں خوب جانتا ہے کہ عجبت اے خاص یہ جو بھیجا گیا ہے, اور بصیرت کے ذریعے, اور جو کہ بصیرت کے ذریعے, اور ان میں خیال کرتا ہوں کہ ضرور اے فرعون تیری کمبختی ہے. اب مطلب موسیٰ علیہ السلام کو نہ ڈیویٹ کر رہے ہیں. اب دوسرے صورتوں میں آتا کہ موضوع سے ہٹ کے نہ بات کرتا فرعون, کبھی احسان جتاتا, کبھی بدتمیزی. اب یہاں پر نہ کچھ ایسے باتیں کر رہا, تو بول رہے کہ نہیں میرا کام ہے I'll convey the message. اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ اب تم اس سرزمین میں رہو سہو, پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم سب کو جمع کریں گے, حاضر کریں گے. اور ہم نے اس قرآن کو حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہے, اور وہ حق ہی کے ساتھ نازل ہو گیا, اور ہم نے آپ کو خوشی سنانے والے اور ڈرانے والے. تو کیا ہے؟ بشیر اور نذیر. جب بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مینشن ہوتی ہے, اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ, اور اسے ہم نے بتدریج اتارا ہے. مطلب قرآن 23 ایئرز میں اترا, جیسا دوسرے بکس کیا تھے 1 شاٹ میں اتر گئے. تو ہم بھی جیسا قرآن کا کورس کر رہے ہیں کئی سال لگ جاتے, کیا 1 سال میں ہو جاتا, یا قرآن اب پورے کمپلیٹ کرنا ہے؟ بتدریجی ہوں گا نا, گریجولی ہوں گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو. جن لوگوں کو اسے پہلے علم دیا گیا تھا انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا, پاک ہے اللہ کا وعدہ جو ہے, اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں, اور اسے سن کر ان کے خشوع اور بڑھ جاتا ہے. تو جو لوگ نیک ہیں نا ان کے خشوع میں بڑائی ہو رہی, اور انہوں سجدے میں گر جا رہے ہیں. لیکن ادر وے اراؤنڈ کیا ہے؟ جو نہیں ماننا ہے نہیں مانتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو, یا رحمان کہہ کر, جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہے. اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے, ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کے لحاظ سے اختیار کرو. ایک تو یہاں پر دیکھیے کہ رحمان کہہ کے پکارو, اللہ کو اچھے اچھے نام پکارنا ہے. اسماء الحسنہ جو 99 نیمز ہے, اللہ کا صفت نیم ہے, اور اس کے علاوہ 99 نیمز ہے. اور یہاں پر نماز پڑھنے کی بات ہو رہی, اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ, مطلب دیکھیں سری نمازیں بھی رہتی اور جہری نماز بھی رہتی. کچھ نمازیں زور سے, کچھ آہستہ آواز میں ہوتی,
اور درمیانی درجے سے، اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا ساتھی ہو، اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ تو یہاں پر بول رہے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہے، ان کا کوئی ولد، ان کا کوئی اولاد نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ، ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں، فی الملک، اور وہ ہی ہے مالک، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، اور ان کا کوئی دوست نہیں ہے، مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور وہ کمال درجے کے ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔